नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़र्स्ट ईयर इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से फ़र्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था, इस्लाम के बुनियादी अकायद, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ अकायद डिस्कस किए। और हमारा अभी जो करंट टॉपिक था वो रिसालत यानी नबियों पर ईमान। उसमें हमने अंबिया इकराम के बारे में, उनकी खुसूसियात, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो ये एक क्वेश्चन है कि दुनिया में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने नबी और कितने रसूल मबूस हुए हैं, उनका शुमार कुरान और हदीस में है या नहीं, नेज़ उन अंबिया के नाम क्या हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने अंबिया इकराम आए हैं और उनमें कितने रसूल हैं, और कुरान में, हदीस में उन कितने अंबिया इकराम का नाम ज़िक्र है। तो इस क्वेश्चन का मुख्तसर जो जवाब है वो ये कि अंबिया की तादाद बाज़ रवायात में 3000, बाज़ रवायात में 8000 और बाज़ रवायात में, यानी कुछ ऐसी रवायत हैं जिनमें 1,24,000 बताई गई है। जबकि रसूलों की तादाद कुछ रवायात में 313 और कुछ में 315 तक बताई गई है। लेकिन इन रवायात के बारे में, यानी ये जो अहादीस आई हैं, जो रवायात आई हैं, उनके बारे में मुहद्दिसीन ने कलाम किए हैं। कलाम से मुराद ये है कि कुछ लोगों ने कहा है कि ये सारी रवायात जो हैं वो ज़ईफ़ हैं। ज़ईफ़ का मतलब ये होता है कमज़ोर, ज़ईफ़ हैं। बल्कि कुछ ने कहा है कि मौजू हैं। मौजू लफ्ज़ जो है अरबी में हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं मौजू वज़ा से। वज़ा मतलब घड़ी हुई, यानी झूठी बनाई हुई। तो इसलिए उलमा इकराम ने इस पर यह इत्तफ़ाक़ किया है कि इन सारी रवायात के ज़ईफ़ और मौजू होने की वजह से, यानी कमज़ोर या झूठी होने की वजह से, ये ईमान रखना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने जितने भी नबी, जितने भी अंबिया इकराम को मबूस फरमाया है, हम उन सब पर ईमान लाते हैं। यानी बुनियादी हमारा अकीदा क्या होगा कि अल्लाह ने जितने भी नबी भेजे, चाहे वो 3000 हों, 8000 हों या 1,24,000 हों या कितने भी हों, तो हम उन सब पर ईमान लाते हैं। यानी हम उन सब को सच्चा समझते हैं, हम उन सब को अल्लाह की तरफ से मबूस किया हुआ समझते हैं। तो ये कहना कि इतने नबी थे या इतने रसूल थे, ये कहना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, जैसा कि हमने पहली क्लास में डिस्कस किया, कि तमाम अक़वाम में, तमाम ज़मानों में, यानी हर इलाके में और हर कौम में नबियों को भेजा। तो अब वो कितने थे? यकीनन अच्छी खासी तादाद होगी, लेकिन उनमें से चंद के हमें नाम बताए गए हैं। तो हम आगे देखते हैं कि कुरान में और हदीस में कितने नबियों का नाम बताया गया है। जिन अंबिया इकराम का कुरान में ज़िक्र है उनकी तफसील कुछ इस तरह से है। नंबर 1, आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के अवलीन पैगंबर थे। ये अबूल बशर इनका लक़ब था। अबूल बशर मतलब बशर का बाप, यानी तमाम इंसानों का बाप, यानी दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सब का, इंसानों का बाप आदम अलैहिस्सलाम। और सफ़ीउल्लाह भी इनको कहा जाता है, यानी खुदा का बरगज़ीदा। आपके ज़माने का तयन नहीं किया जा सकता, यानी कितना अरसा पहले थे हम ये नहीं जानते। कुछ उलमा के नज़दीक आपका वक्त 4452 कबल मसीह है। यानी ये एक अंदाज़ा है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कहीं से ये हमें कोई बाकायदा कन्फर्म चीज़ नहीं है कि उनका ज़माना कौन सा था, यानी कितना वक्त पहले आए थे। तो ये हम 4452 कबल मसीह, यानी आज से तकरीबन कुछ 6-7 हज़ार साल, कुछ लोग कहते हैं इससे भी ज़्यादा, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह ताला के पहले नबी थे। दूसरे नंबर पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद की 2 सूरतों में आपका ज़िक्र आया है। सूरह मरियम की आयत नंबर 55 में खुदा ने आपको सच्चा नबी कहा है, और सूरह अंबिया की आयत नंबर 85 और 86 में इस्माइल अलैहिस्सलाम और ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम के साथ आपको भी सब्र वाला और नेक वक्त कहा गया है। जबकि बाइबल में आपका नाम जो है ज़ौक और यारत के बेटे के नाम से जिक्र किया गया। बहरहाल आपकी, यानी इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्र 365 बरस आपने उम्र पाई, और फिर जो है वो कहा जाता है कि इनको आसमान पर उठा लिया गया था। इसके बारे में मुर्रखीन का भी इख्तलाफ भी है। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, सब जानते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो, उन्होंने तकरीबन 950 साल तक की उम्र पाई थी। यानी तकरीबन 900 साल तक जो है वो उन्होंने अब दावत की तबलीग का काम किया।
لیکن اس کے باوجود آپ کی قوم کا جو ہے وہ جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح سے عام آدمی ہیں، اور اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو یقیناً وہ فرشتہ ہوتا۔ یعنی ہم نے جو پہلے بھی ڈسکس کیا کہ انبیاء کی خصوصیت کیا ہیں، کہ نبی جتنے بھی ہیں وہ انسان ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر نبی ہے، کوئی اللہ کسی کو نبی بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ تو اللہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو پھر میں فرشتوں کو بھیجتا، انسان ہے تو پھر نبی بھی انسان کو ہی بنا کر بھیجا گیا۔ تو نوح علیہ السلام کی 900 سال کی تبلیغ میں صرف 80 لوگوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا تھا، یعنی ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے۔ نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی جو دوسرے لوگ تھے، جن کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک ایک جوڑے کو رکھنے کا کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے وہ سارے ہلاک ہو گئے۔ ان ہلاک ہونے والوں میں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ آگے لوط علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان کا قرآن مجید میں اور بائبل میں بھی ان کا ذکر آتا ہے۔ لوط علیہ السلام کا شہر صدوم، جسے قرآن میں کہا گیا سورہ الحاقہ میں کہ اسے الٹ پلٹ کر دیے جانے والا شہر کہا گیا ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک شہر ہے۔ یعنی ان کا جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو ایسے الٹ دیا تھا زمین سے اٹھا کے، اور پھر ایسے تو سب کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ قرآن پاک کی 11ویں سورت آپ علیہ السلام کے نام پر ہی ہے، یعنی سورہ ہود جو ہے وہ ہود علیہ السلام پر ہے۔ آپ نے قوم کی ہدایت کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن صرف چند افراد کو چھوڑ کے باقی کسی نے ان کی تصدیق نہیں کی، یعنی کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا۔ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے بجائے بت پرستی اختیار کی اور خدا پرستی چھوڑ دی، اور اس الہی پیغمبر کا انکار کیا، اور اس پیغمبر کو یعنی ہود علیہ السلام کو وہ اذیتیں پہنچاتے یعنی تکلیفیں پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے، اور عاد قوم کے جاہل لوگ کہنے لگے کہ اس سے ہمارے لیے مفید بارش برسے گی۔ یعنی جب وہ بادل آئے تو بڑے خوش ہوئے کہ آج تو بڑی بارش ہوگی، لیکن ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بادل رحمت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے غضب کے لیے ہے، مگر انہوں نے نبی کی بات نہیں سنی، اور کچھ دیر کے بعد ہود علیہ السلام کا کہا سچا ہوا، اور وہ بادلوں سے تیز ہوائیں اور بارش اور زیادہ چلنے لگی، جس سے گھوڑے مال مویشی تک جو ہے وہ اڑنے لگ گئے، اتنی تیز ہوائیں چلیں۔ 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں، اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا، اور سب لوگ ہلاک ہو گئے، صرف حضرت ہود اور ان کے چند اصحاب یعنی چند ساتھی جو ہیں وہ بچے تھے۔ آج بھی جو ہے وہ سعودی عرب میں اس کے آثار ملے ہیں، تو وہ جب کھدائی کی ہے تو وہاں پہ لوگ بالکل ایسے جیسے یعنی کسی کام میں مصروف تھے، وہیں بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ ملے ہیں، یعنی بیٹھے بیٹھے ان کی موت ہو گئی۔ تو اوپر ریت جو ہے وہ کئی لیئرز کے حساب سے جو ہے نا وہ ان کے اوپر ریت آ گئی تھی، تو اس طرح سے یہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام، قرآن مجید اور بائبل میں ان کا بھی ذکر ہے۔ یہ قوم سمود کی طرف تھے۔ یہ آج سے کوئی تقریباً 4000 سال پہلے حجاز اور تبوک کے درمیان حجر نامی جگہ میں ایک قوم سمود کے نام سے آباد تھی۔ یہ آج کل مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس قوم نے بہت ترقی کی۔ ان کی ترقی کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمن کبھی ان سے جیت نہیں پاتے تھے۔ ان کے بھی آثار نکلے ہیں، لوگ وہاں پہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو یہ ابھی ہم تو گارے سے یا سیمنٹ سے، ریتی سے، اینٹوں سے گھر بناتے ہیں، یہ پہاڑ کو کاٹ کے اندر گھر بناتے ہیں۔ تو آپ اس کی ویڈیوز اگر دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پر تو حیران رہ جاتے ہیں کہ پورے پہاڑ کو اندر سے کاٹ کے انہوں نے کمرے، کچن، واش روم، ڈرائنگ روم وغیرہ اندر سے پورے اس سے بنائے ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی باہر سے مٹیریل نہیں لگایا، صرف اس کی کٹائی کی ہے، جو کہ آج بھی کٹائی کرنا بہت ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس دور میں انہوں نے کیسے کی ہوگی کٹائی۔ بہرحال ایک اور نبی جن کا ذکر ہے وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے مسلمان نبی پیغمبر یعنی ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی نبیوں کا باپ، خلیل اللہ، امام الناس اور حنیف یعنی سیدھے راستے پر چلنے والا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا ہے۔ خلیل اللہ مطلب اللہ کا دوست، امام الناس مطلب امام یعنی لوگوں کا امام، لوگوں کا سردار، حنیف مطلب سیدھے راستے پر چلنے والا۔ یہ اللہ کے دوست اور برگزیدہ اور پیارے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان اکیلے کو ہی جو ہے وہ امت کے نام سے پکارا ہے۔
یعنی یہ اکیلے ہی امت ہے، یعنی اکیلے ہی اتنی بڑی شخصیت ہیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پوری قوم جتنا ایمان سمجھے کہ مضبوط تھا۔ ان کو مختلف کئی ناموں سے پکارا گیا ہے، اور اکثر انبیاء اکرام جو ہے وہ انہی کی اولاد ہیں، یعنی جو بنی اسرائیل میں جتنے نبی آئے ہیں، جن کے بیٹے جو دو تھے ابراہیم اسحاق علیہ السلام، ان کے اولاد میں سے بہت سارے نبی آئے ہیں، تو اس لیے ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تقریباً 22 صورتوں میں حضرت ابراہیم کا ذکر آیا ہے۔ آپ مسلمانوں کے رسول مقبول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی انہی سے ملتا ہے، انہی کی اولاد میں سے ہیں، بلکہ امت ابراہیمیہ سے بھی ان کا تعلق ہے۔ مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد پر بھی درود بھیجتے ہیں، یعنی جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس درود میں آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود پڑھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، قرآن نے انہیں صادق الوعد کا لقب دیا ہے۔ یہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، جب یہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو مکہ کی بیابان وادیوں میں چھوڑ دیا جائے۔ مکہ میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کوئی انسان وہاں نہیں رہتا تھا، کوئی بستی یا کوئی آبادی نہیں تھی، صرف پہاڑی علاقے تھے، تو وہاں پر ان کو چھوڑ دیا گیا، اور پھر وہاں اس ویران علاقے میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک آبادی بن گئی، جس کو آج جو ہے وہ مکہ کہا جاتا ہے، جو کہ عالم اسلام کا قبلہ بھی ہے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے یعنی اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، یعنی آپ اپنے خواب پر جو ہے وہ عمل کریں، آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے، یعنی میں پریشان نہیں ہوں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور ان کو منہ کے بل لٹا کر ان کی گردن پر جب چھری رکھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک مینڈے کو بھیجا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، اور مسلمان اسی قربانی کی یاد میں ہر سال عید الاضحیٰ پر جو ہے وہ عید مناتے ہیں اور وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو جو ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں وہ اسی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی اس کی یاد میں کی جاتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مدد سے مکہ میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اور اس طرح دنیا میں اللہ کا پہلا گھر تیار ہوا، یعنی ابھی جو بیت اللہ ہے، جو کعبۃ اللہ آپ دیکھتے ہیں، اس کی بنیاد یعنی اس کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل جن کا ابھی ہم نے ڈسکس کیے اور دوسرے حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں قرآن مجید کی سورہ ہود، سورہ حجر، زاریات، انعام، بقرہ میں آپ کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، سورہ مریم میں، سورہ صفات کے مطابق آپ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، بائبل کے مطابق آپ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، اور سارہ آپ کی والدہ تھی، یعنی ابراہیم کی دو بیویاں تھیں، ایک ہاجرہ جن کے بیٹے اسماعیل، دوسری سارہ جن کے بیٹے اسحاق تھے۔ آپ پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور سارہ کی عمر 90 سال تھی، یعنی وہ ایک انتہائی جو ہے وہ بڑی عمر میں جا کر یہ پیدا ہوئے تھے، اور اسحاق جو ہے وہ وہیں یعنی موجودہ جو ملک شام ہے وہیں پر پیدا ہوئے اور وہیں ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا۔ اسحاق کے بیٹے پھر یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا، ابھی ایک قوم بنی اسرائیل، ابھی ایک کنٹری بھی ہے اسرائیل کے نام سے۔ تو اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی ہے عبداللہ۔ اسرائیل مطلب عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں عبداللہ کو، یعنی اللہ کے بندے کو۔ تو یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یعنی یعقوب کو مسلمان، یہودی اور مسیح یعنی سارے لوگ جو ہیں وہ نبی مانتے ہیں۔ آپ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم کے پوتے تھے۔ یوسف علیہ السلام آپ ہی کے بیٹے تھے۔ قرآن میں نام کے ساتھ 10 صورتوں میں 16 مرتبہ جو ہے یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہو گئے تھے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔
اور یہ خواب پھر بعد میں سچا ہوا جب یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے. یہ ایک مکمل جو ہے وہ قصہ ہے. ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا, پھر وہاں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا, پھر وہاں سے عزیز مصر نے ان کو خریدا اور پھر یہ آخر مصر کے بادشاہ بھی بن گئے. اور پھر جو یہ خواب جو ہے وہ سچا ہوا, اور پھر یعقوب علیہ السلام, ان کی بیوی یعنی یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے, اور 11 بھائیوں نے جو ہے وہ پھر ان کو سجدہ کیا. تو آپ کا یہ خواب جو بچپن میں دیکھا تھا وہ سچا ہو گیا. قرآن مجید کی ایک صورت ہے جو سورہ یوسف کے نام سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو احسن القصص یعنی بہترین قصہ جو ہے وہ قرار دیا ہے. سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے, اور کہا جاتا ہے یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام, ان کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے, سورہ نساء میں, سورہ انعام میں, دوسرے انبیاء کے ساتھ آپ کا نام بھی ہے, لیکن زیادہ حالات جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے. سورہ انبیاء کی آیت 63-84, سورہ صاد آپ کے مختصر حالات ہیں. قرآن سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت خوشحال اور مالدار تھے. ان کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام. شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ایک نبی تھے. آپ موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے. قرآن مجید کے مطابق شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے تھے. آپ کو اس وقت مدین بھیجا گیا تھا جب اہل مدین ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور قسم قسم کی سرکشیوں میں اور نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے ہیں, مصر سے جب گئے تھے تو پھر شعیب علیہ السلام کی طرف گئے تھے, اور پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ان کی شادی بھی ہوئی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں. آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ہیں. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 136 دفعہ آیا ہے. اور حضرت ہارون علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا اور ان کو کہا کہ آپ موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے پاس جائیں, تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اللہ میری زبان میں جو لکنت ہے یعنی میں صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتا, تو مجھے کسی کو میرے ساتھ بھیج دیں, میرے بھائی ہارون کو بھیج دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ نبی بنایا, اور پھر یہ دونوں جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ دونوں جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تھے. روایات کے مطابق جب موسیٰ کے ہمراہ فرعون سے گفتگو کے لیے گئے تو اس وقت ان کی عمر 83 برس کی تھی. ہارون سرزمین فلسطین کے مقام کوہ میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے. ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ سے 3 سال بڑے بھی تھے. اسی طرح سے حضرت ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے, لیکن آپ کا 2 صورتوں میں آپ کا ذکر بھی آیا ہے, لیکن ان کے بارے میں واضح طور پر یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں تھے. تو قرآن میں ان کو جو ہے وہ نبی کا لقب نہیں دیا گیا, لیکن ان کے کچھ حالات بتائے گئے ہیں, تو یہ مورخین کا اندازہ ہے کہ شاید آپ بھی نبی تھے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی تھے. طالوت کی طرف سے جالوت سے لڑے, آپ نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے آپ کو بادشاہی اور نبوت عطا کی. نہایت ہی پر تاثیر آواز لہن الداؤدی بخشی, اور پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کریں. یعنی داؤد علیہ السلام بہت اچھی آواز میں اللہ کی حمد کرتے تھے. جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, داؤد علیہ السلام پر اللہ نے کون سی کتاب نازل فرمائی تھی؟ زبور. تو زبور کے اندر جو ہیں آج جو موجودہ زبور ہے اس میں صرف نظمیں ہیں, حمدیہ کلام ہیں, دعائیہ کلمات ہیں. تو وہ شاید یہ دونوں باتوں کو ملائیں کہ ان کی آواز اچھی تھی, تو یہ بڑی اچھی آواز میں پرسوز آواز میں پڑھتے تھے, تو شاید وہ ایسے ہی نظمیں یا حمدیہ کلام ہوں. تو وہ پھر بعد میں لوگوں نے اس کو اکٹھا کیا. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ساری چیزیں. حضرت یسع کا قصہ سورہ انعام اور سورہ صاد میں آیا ہے. آپ الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور ان کے نائب و جانشین تھے. الیاس کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کے لیے نبوت عطا کی. اور پھر حضرت یونس علیہ السلام, آپ ان کو جانتے ہوں گے کہ ان کے نام پر ایک پوری سورہ یونس بھی ہے. یونس علیہ السلام شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے, جو کہ موصل یعنی عراق کا ایک شہر ہے. وہاں کے لوگ بت پرستی اور کفر و شرک کرتے تھے. یونس علیہ السلام نے ان کو ایمان کی دعوت دی, لیکن انہوں نے جو ہے وہ اپنی سرکشی کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو انکار کر دیا, منع کر دیا. پھر یونس علیہ السلام نے ان کو عذاب سے ڈرایا
اور وہ لوگ جو ہے وہ عذاب سے ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو یونس علیہ السلام یہیں رہتے ہیں یا چلے گئے. اگر یہیں رہے تو اس کا مطلب عذاب نہیں آئے گا، اور اگر چلے گئے تو اٹ مینس کہ عذاب آئے گا. تو دیکھا تو یونس علیہ السلام رات کو ہی وہ شہر چھوڑ کر، نینوا شہر چھوڑ کر چلے گئے. تو وہاں پر پھر صبح جو ہے وہ بہت طوفان، جب عذاب آیا تو وہ لوگ ڈر گئے. پھر وہ اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے دعائیں اور مغفرت مانگنا شروع کر دی، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. لیکن یونس علیہ السلام جب وہاں سے نکل گئے تو وہ دریا کے کنارے پر تھے، سمندر کے کنارے پر، تو وہاں ایک بہت بڑی مچھلی نے ان کو کھا لیا. تو یہ یونس علیہ السلام ان کی جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے. پھر وہاں پر یہ اللہ سے دعا کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور پھر ان کو جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے جو ہے وہ زندہ باہر نکال دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر تھے. ان کے اوپر انجیل کتاب جو ہے وہ نازل فرمائی گئی اور پھر جو ہے وہ یہودیوں کی سازشوں کا یہ بھی شکار ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا. اب یہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے، کیونکہ یہ زندہ ہیں، ابھی تک ان کا انتقال نہیں ہوا. یہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور شریعت محمدی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے اور آپ کی شریعت پر عمل کریں گے، اور پھر ان کا جو ہے وہ انتقال ہوگا اور مدینہ منورہ میں ان کو مدفون کیا جائے گا. یہ جو احادیث ہیں ان کا خلاصہ کچھ اس طرح سے. عزیر علیہ السلام، قرآن میں عزیر علیہ السلام کا نام صرف ایک جگہ یعنی سورۃ توبہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں بھی صرف یہ کہا گیا ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جس طرح نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. یعنی یہودی جو ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی، لیکن ان کے زیادہ ڈیٹیل جو ہیں وہ ہمارے پاس نہیں آئی. اور یہ 25 اور پھر 26 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانیت کی جانب بھیجے جانے والے انبیاء اکرام کے سلسلے کی کڑی کے آخری نبی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی درست شکل انسانوں کی جانب آخری بار پہنچانے کے لیے دنیا میں بھیجا. انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تمام مذہبی شخصیات میں سب سے کامیاب شخصیت ہے. آپ 570 یا 571 میں مکہ میں پیدا ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی آیات یعنی وحی کا نزول جو ہے وہ 40 سال میں شروع ہوا اور 63 سال میں ان کا انتقال ہوتا ہے 632 میں، اور مدینے میں ہی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے. پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ میں، اور پھر انتقال کہاں ہوتا ہے؟ مدینہ میں. تو یہ دونوں شہر آج جو ہیں وہ سعودی عرب میں موجود ہیں. عربی زبان میں لفظ محمد کے معنی ہیں جس کی تعریف کی گئی ہو، یعنی یہ لفظ اپنی اصل حمد سے ماخوذ ہے. حمد کہتے ہیں نا، حمد مطلب تعریف کرنا، اور محمد مطلب جس کی تعریف کی جائے. جو ہم نے میم کو پہلے بھی کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب میم لگ جائے تو وہ پھر ناؤن بن جاتا ہے، یعنی محمد مطلب جس کی تعریف کی جائے. تو یہ نام ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، خاتم النبیین، حضور اکرم، رحمت للعالمین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات سے پکارا جاتا ہے. ان کے علاوہ آپ کے اور بھی بہت سارے نام اور القاب بھی ہیں. نبوت کے اظہار سے قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹانا شروع کیا. اپنی سچائی، دیانتداری اور شفاف کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قبائل میں صادق اور امین کے القاب سے پہچانے جانے لگے تھے. یعنی نبوت سے پہلے ہی آپ صادق اور امین کے نام سے، یعنی ایک بہترین انسان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. یعنی لوگ آپ پر اعتبار کرتے تھے، لوگ آپ کو سچا سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کثیر وقت مکہ سے باہر واقع ایک غار میں جا کر عبادت میں صرف کرتے. اس غار کو غار ہیرا کہا جاتا ہے. وہاں پر 610 عیسوی میں ایک روز جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں. وہ پیغام کیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، جس کا مطلب ہے کہ پڑھو اے نبی اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے. یعنی پیدا کیا انسان کو نطفہ مخلوط کے جمے ہوئے خون سے. یہ 5 آیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. یعنی اسلام کا پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھو. یعنی سب سے پہلی بات ہی تعلیم کی گئی. یعنی اور نہ تو کوئی عقائد دیے گئے، عبادات دی گئیں، اور کوئی چیز نہیں، صرف کیا بات کی گئی؟ اقرا یعنی پڑھو. سب سے بنیادی چیز تعلیم ہی ہے، اور تعلیم ہی ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے. یعنی اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی جو میسج ہے، جو پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ اقرا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 26 انبیاء اکرام کا قرآن میں نام کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا ہے.
इनमें से 18 अम्बिया का जिक्र तो सूरह इनाम में ही मिलता है, जिनमें इसहाक, हारून, यूसुफ, इब्राहिम, अयूब, याकूब, ज़िक्रिया, याहिया, नूह, दाऊद, मूसा, सुलेमान, ईसा, इलियास, यसा, इस्माइल, लूत, यूनस अलैहिम सलातो वस्सलाम। यानी ये 18, और बकिया जो 7 नबी यानी आदम, इदरीस, हूद, सालेह, शुएब, ज़ुल्कफल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आल इमरान, सूरह शोरा, बकरा, हूद और अम्बिया में इनका जिक्र मिलता है। ये हो जाते हैं 26। इसके बाद जो है वो 2 अम्बिया इकराम के बारे में, एक तो ज़ुल्कफल के मुतालिक इख्तलाफ पाया जाता है कि वो नबी हैं कि नहीं हैं। बाज़ ने नबी कहा है और बाज़ ने गैर नबी कहा है, लेकिन राज नबी होना मालूम होता है, जैसा कि हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी की तरफ जो है वो उनका रुझान है। और एक और कुछ रवायत के मुताबिक शीस अलैहिस्सलाम जो कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, कुछ लोग उनको जो है वो कहते हैं कि वो नबी थे, कुछ लोग कहते हैं कि उनके बारे में कोई वाज़ेह फरमान नहीं है। तो इस तरह से उनके नबी होने के बारे में भी इख्तलाफ पाया जाता है। तो ये तकरीबन 28 अम्बिया इकराम के नाम हैं। जो कल जो हमारा क्वेश्चन था कि कितने अम्बिया हैं और उनके नाम क्या हैं, उनके हमने एक शॉर्ट में जो है वो मुख्तसर हमने उनका जिक्र किया। उन अम्बिया इकराम की कुछ लाइफ हिस्ट्री, कुछ लाइफ स्पैन, उनके कुछ पैगामात या अहम वाक़यात भी डिस्कस किए, और उनके नाम भी जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं। थैंक यू वेरी मच। इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़, कोई टॉपिक कोई, तो वो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। वीडियो एंड करना।